अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो हाफ़िज़ कुरान हैं, पीर हैं, ख़तीब हैं, शायर हैं और आजकल वो बच्चों को इस तरह से ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं कि एक तरफ कुरानी तालीम दी जाती है तो दूसरी तरफ कैम्ब्रिज का निसाब उन्हें पढ़ाया जाता है। जदीद अंदाज़ में असर हाज़िर के तकाज़ों को सामने रखते हुए निसाब मुरतब किया है और उनके साथ उनके बहुत से रफ़क़ाए कार हैं जो एक मिशन लेकर चल रहे हैं कि असर हाज़िर के अलूम और दीनी अलूम को साथ साथ मिला के पढ़ा कर लोगों की, नौजवानों की एक ऐसी फ़ोर्स तैयार की जाए जो इस्लाम की सही मानों में खिदमत कर सकें और अपना किरदार कुरान और इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक निभा सकें। आइए मिलते हैं सैयद ज़ीशान हुसैन शाह बुखारी साहब से। हम पीर सैयद ज़ीशान हुसैन शाह बुखारी साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए मिलते हैं। शाह साहब, कहाँ से आगाज़ ज़ीस्त हुआ? यहीं की पैदाइश, यहीं की तालीम? जी मोहतरम डोगर साहब, हमारा ख़ानदान बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर से माइग्रेटेड हैं। मेरे दादा जान पीर सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप ज़िला हवेली फारवर्ड कोटा, वहाँ पर हमारे 3 इलाके हैं, जब्बी सैयदा, बसां सैयदा और हालन शुमाली, जो सादात के इलाके कंसीडर होते हैं। दादा जान मेरे आज़ाद कश्मीर से जंग आए, उनका मिज़ार इस टाइम भी जंग ज़िला जंग में ठट्टा उमरा एक इलाका है, वहाँ पर मौजूद है। फिर उधर से मेरे वालिद ग्रामी फ़ैसलाबाद तशरीफ़ लाए। फ़ैसलाबाद उन्होंने फिर अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उलूम शरिया जामिया रिज़विया फ़ैसलाबाद से मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में उन्होंने जब मुकम्मल किया, उसके बाद फिर आपने जो ज़िम्मेदारी है इसी मस्जिद में, जामिया मस्जिद गुलज़ार मदीना में, वहाँ पर तशरीफ़ लाए। फिर हमारी पैदाइश तमाम बहनों भाइयों की वो इधर की है, फ़ैसलाबाद की। तालीम आपकी किधर की? तालीम मेरी प्राइमरी एजुकेशन वो इसी मस्जिद से आगाज़ होता है और हैप्पी होम स्कूल सिस्टम, वहाँ से मेरी प्राइमरी एजुकेशन मुकम्मल होती है। उसके बाद हिफ्ज़ कुरान के लिए तहफ़ीज़ुल कुरान इंस्टीट्यूट मिनहाजुल कुरान लाहौर, वहाँ पर मेरा दाखिला होता है। वहाँ पर मेरी स्कूल एजुकेशन वहाँ पर मुकम्मल होती है। फिर स्कूलिंग के बाद आगे फ़र्दर हायर एजुकेशन के लिए फ़ैसलाबाद मूव किया। दरस निज़ामी के बाद फिर मेरी जो डिग्री एम ए इस्लामियात 10 से 12 का सेशन मैंने जीसी यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद से माइनॉरिटीज़ के थीसिस के साथ, जिसका उन्वान था पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों से मुआशरती बर्ताव, उसके साथ मैंने यहाँ से मुकम्मल किया। फिर उसके साथ साथ फ़र्दर एजुकेशन MA BA B.Ed MA M.Ed वो चलता रहा। फिर मेरी M.Phil जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से तसव्वुफ़ में मकतूबात हैं शेख शरफुद्दीन याहिया मुनयरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मकतूबात सदी और मकतूबात 2 सदी, उसके साथ मेरी M.Phil वहाँ से मुकम्मल होता है। शाह साहब, आप एक पीर भी हैं, एक पीर घराने से आपका ताल्लुक़ है। ये तसव्वुफ़ के असरात आपकी शख्सियत पर, ये ख़ानदानी असरात हैं
نسل در نسل آپ کا سلسلہ تصوف سے جڑا ہوا ہے، خانقاہی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پیری مریدی میں جس کا بڑا رول رہا ہے، آج بھی اسی خانقاہی نظام کی ضرورت ہے یا اس کو جدید بنانے کی؟ کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو یہ کوئی تضاد ہے رسم شبیری ادا کرنے میں اور خانقاہی نظام میں؟ پیری مریدی میں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یہ بھی جو ہے کہاوتیں مشہور ہیں، مگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی بھی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ چاہتے ہیں، جس طرح ڈوگر صاحب آپ ایک اینکر پرسن ہیں، تو ایک میس کمیونیکیشن میں بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو اسپیشلائزیشن کی طرف آتا ہے، کوئی اینکر پرسن بن جاتا ہے، کوئی فیلڈ میں کام کرتا ہے، کوئی کسی طرح کام کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ عام مسلمان ایک میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے، اگر اس نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اس نے اس میں مزید آگے بڑھنا ہے، وہ کوئی ٹیچر تلاش کرے، کوئی پیر تلاش کرے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اس کی تربیت میں بیٹھے، اس کی صحبت میں بیٹھے۔ محبت میں جفا جو ہے، جفا کو بھی وفا لکھوں، محبت میں ستم جو ہے اسے تیری ادا لکھوں، نہ ہو جس دم نظر میں تو میں اس دم کو قضا لکھوں۔ محبت میں ملی جو بھی اذیت خوبصورت ہے، محبت ہی حقیقت ہے، محبت خوبصورت ہے۔ یہ آپ کے اشعار ہیں، اتنی خوبصورت شاعری، اتنے خوبصورت جذبات، یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر ایک بہت خوبصورت انسان ہے جس میں ایک درد مند دل بھی ہے، جو اس دنیا میں ایک حسن اور جمال اور خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، محبت ہوتی ہی خوبصورت ہے، اور جو خوبصورت نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ اس میں جفا کو بھی آپ وفا لکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں اذیت کو بھی آپ اس کی ادا لکھنا چاہ رہے ہیں، اسے آپ اس میں جو اذیت ملی اس کو خوبصورت کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کہتے ہیں کہ محبت ہی حقیقت ہے اور محبت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ساری مطلب ایک تو آپ سراپا محبت ہیں، تو اس میں کبھی آپ کو حقیقت میں کبھی ہوئی بھی؟ میں عرض کروں، جس کائنات میں ہم بیٹھے ہیں، اس کائنات کی ابتدا ہی محبت کی وجہ سے ہی ہوئی۔ حدیث قدسی اللہ رب العزت نے فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے اس چیز سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو کائنات کی ابتدا ہی چاہے جانے سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے، پھر دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا من نور اللہ والخلائق من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں، نور کے فیض سے پیدا کیا گیا ہوں، پھر یہ ساری کائنات میرے نور سے پیدا کی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ تو اس کائنات کی ابتدا بھی محبت ہے اور اس کائنات کی انتہا بھی محبت ہے۔ آپ کی شادی کب ہوئی صاحب؟ میری شادی 2012 نومبر 2012 میں ہوئی۔ کتنے بچے ماشاءاللہ؟ 3 بچے، ایک بیٹا 2 بیٹیاں۔ چلیں کم از کم شادی کے سلسلے میں ہی بتا دیں کہ وہ محبت کی ہوئی۔ یہ شادی میری بحمد اللہ تعالیٰ خالصتاً جو ہے وہ جو روایتی ہمارا انداز ہے جسے کہا جاتا ہے ارینج میرج، والدین کی جو ہے انٹرفیرنس سے اور دونوں فیملیوں کے انٹرفیرنس سے ہوئی۔ اور مطلب زبردستی کی شادی کیا اسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، اور اسے ارینج میرج کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کوئی دوسرے ارینج کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ضرور ہے کہ آرا لی گئی، پوچھا گیا، رضامندی سے ہوئی۔
دا قرآن ویلی ایک جدید تصور ہے بچوں کو قدیم و جدید جو علوم ہیں ان کا حسین امتزاج بچوں کے ذہنوں کو معطر کرے اور مستقبل کے لیے تیار کرے. ایک خوبصورت سوچ کار فرما ہے اس سارے جو تعلیمی سلسلہ ہے. اس کے پیچھے بہت خوبصورت دماغ موجود ہیں, بہت خوبصورت جذبے کے ساتھ یہ کام شروع کیا گیا ہے, جس میں اس ادارے کے لیے زمین خود وقف کی جو اس کے روح رواں ہیں شاہ صاحب سید ذیشان حسین شاہ بخاری صاحب اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, اور سوچ صرف یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے آج کی نسل کو اس طریقے سے تیار کیا جائے, اس طریقے سے پروان چڑھایا جائے کہ وہ قرآنی سوچ اور فکر اور فلسفے کو جو آج کے عہد کے ضروری مضامین ہیں, علوم ہیں, ان کے ساتھ اس طریقے سے ان کو ملا کر پڑھایا جائے, قرآن کی روشنی میں اس کی تعلیم دی جائے کہ بچے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوں اپنی سوسائٹی کا, اپنے گھر والوں کا, ہمارے معاشرے کا. تو جانتے ہیں یہ جو اس وقت ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سر فرمائیے گا کچھ اپنے رول کے بارے میں, کس طرح سے اس ادارے کو شروع کرنے کے لیے کیا سوچ کار فرما تھی آپ, اس میں آپ کا اپنا رول کیا ہے, آپ کا ڈیزگنیشن اور نام آپ فرمائیے گا, اور پھر ہم شاہ صاحب کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہیے گا. جی, میرا نام وقار خالد ہے اور دی قرآن ویلی میں ایز ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ ریسورسز اپنا رول پلے کر رہا ہوں, اور جو شاہ صاحب کی سپرویژن میں یہ ساری ٹیم اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو میں شاہ صاحب کے بارے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یعنی وہ لوگ جو دوسری لوگوں کو یا مشن کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں تو وہی کامیاب ہوتے ہیں اور وہ بڑی سیکریفائس کرتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے خیر کے معاملات کرتا ہے. تو یہ قرآن ویلی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں آپ جانتے ہیں کہ ایڈوانسڈ اور ریلیجیس ایجوکیشن یہ پیرالل چل رہی ہے. جی, میرا نام حافظ سید علی حسین بخاری ہے اور میں ڈائریکٹر حفظ اینڈ قراءت. دی قرآن ویلی کے بارے میں آپ بہت سارے احباب سے سن چکے ہیں کہ یہ ایک اتنی خوبصورت کاوش ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دی قرآن ویلی کا یہ مشن ہے یہ پھلے پھولے, اور اس کے روح رواں سید ذیشان بخاری صاحب جیسا کہ آپ نے اور دوستوں سے بھی سنا, تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے تعلقات کو جوڑتے ہیں. جی, میرا نام حافظ سید وقار حسین بخاری ہے اور میں ڈائریکٹر تربیہ ہوں. بحمد اللہ تعالی دی قرآن ویلی میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے, اور جہاں تک بات ہے سید ذیشان حسین بخاری شاہ صاحب کی, تو آپ کی سوچ ہمیشہ سے یونیک رہی ہے کہ ہم مدارس کے نظام کو جدید اور قدیم کے حسین امتزاج کے ساتھ آگے لے کے چلیں. جی, میرا نام محمد عمیر حنیف ہے. میری ذمہ داری دی قرآن ویلی میں بطور ڈائریکٹر اکیڈمکس ہے. جتنے بھی انتظامی معاملات, تعلیمی معاملات ہیں, اسکول ایجوکیشن سے متعلقہ ہیں یا قرآن مجید حفظ سے متعلقہ ہیں, ان پر میری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ محترم سید ذیشان شاہ صاحب بخاری ان کی سپرویژن میں یہ دی قرآن ویلی انشاءاللہ تعالی بہترین ادارہ بن کر ابھرے گا, اور اس کی مزید شاخوں کے لیے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں. ایون کہ یورپ کنٹریز سے بھی لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. جہاں تک تعلق ہے ہمارے برادر مکرم سید ذیشان حسین شاہ صاحب بخاری ان سے میرا 2005 سے تعلق ہے, 21 سالہ تعلق ہے. ہم بچپن سے درس نظامی علوم اسلامیہ میں کلاس فیلو ہیں. میں نے ان کی ذات میں خدا ترسی, رحم دلی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ دیکھا ہے. السلام علیکم, مائی سیلف محمد احسن رضا اینڈ آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر and I have been appointed as the director of IT here in this institute which is named as Quran Valley.
تو میں چھوٹا سا تعارف اپنا یہی بتا سکتا ہوں کہ اس ادارے میں شاہ صاحب نے جو میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی، ان کا ارادہ یہی ہے کہ دین کی تعلیم کے حامل دنیا کے کسی میدان میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ میرا نام شہروز خان ہے اور میں پچھلے کئی سالوں سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ کام کر رہا ہوں، میکنگ سے لے کے ایڈیٹنگ تک سارے پلیٹ فارم میں خود دیکھتا ہوں، اور اس ادارہ ہاضہ کے بھی جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ سب کو رن کر رہا ہوں۔ اور شاہ صاحب کی جہاں تک بات ہے کہ شروع سے لے کے بچپن سے لے کے اب تک شاہ صاحب نے، ہم اسی علاقے میں پلے بڑھے ہیں، تو شاہ صاحب نے اپنا دست شفقت ہم پہ رکھا ہے، اور ہمیں ہمیشہ ایک بات، ہم بھی اور بھی جتنے بچے ان کو یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ بیٹا کوئی اسکل سیکھیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے، آپ اتنا خوبصورت مشن لے کے چل رہے ہیں، آپ کے ساتھی اتنی خوبصورت سوچ کے مالک اور اتنا کلیئرٹی ہے ان کے ویژن میں، اور وہ آپ سب لوگ مل کے ایک بہت بڑا دینی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور جو عصر حاضر کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے ذہنوں میں جو پلان تھا اس کو عملی طور پر آپ نے شروع بھی کر دیا، اس پہ عمل درآمد کیا، اور ظاہر ہے ابھی آغاز ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے اور بھی اس میں بہتری بھی آئے گی، اس میں آپ اپنا انپٹ مزید دیں گے تو یہ اور بڑا ادارہ بنتا جائے گا، پھر نئے ایونیوز کھلیں گے۔ تو یہ سارا کچھ اس کے لیے وسائل کہاں سے آپ لیتے ہیں، اور کیا مستقبل میں یہ اس کو کنٹینیو رکھنا اور کافی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے؟ محترم ظفر ڈوگر صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آئیڈیا کہاں سے لیا۔ میں عرض کرتا چلوں، میں جب 10 سے 12 کے سیشن میں جی سی یونیورسٹی میں ایم اے اسلامیات کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس دوران آپ کے علم میں ہے کہ ایکسٹرنل وائوا لینے کے لیے مختلف یونیورسٹیز سے آتے ہیں، تو شیخ زید اسلامک سینٹر لاہور سے ایک ٹیچر تشریف لائے ہوئے تھے، پروفیسر صاحب، تو وہ لیکچر دینے کے لیے ہمارے کلاس روم میں آئے، اور ان کا لیکچر اسلام اور جدید سائنس پر تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت تک جتنی بھی سائنس ترقی کرے گا وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو ہے وہ فرما دی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ تو میں نے ان کو اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ سر یہ بتائیں کہ اگر سارا کا سارا قرآن نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہوا ہے، تو پھر یہ اس پر جو انگریز محقق ہے وہ تحقیق کر کے تجربات کی بنیاد پر جب ایک سٹیج پر پہنچتا ہے تو ہمارے مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک اٹھا کر اس کے پاس لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے آ گیا۔ وہ آگے سے کہتا ہے اگر آ گیا تھا تو پھر تحقیق بھی تم کر لیتے۔ تو فرماتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، تو سر کہتے ہیں کہ پھر ہونا کیا چاہیے؟ تو اس وقت میں نے ان کو عرض کی تھی، میں نے کہا سر ہونا یہ چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پبلک سیکٹر جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اسلامک سٹڈیز ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان میں ان کے ساتھ ایک بہترین جو ہے، اس وقت فکر بھی اتنی پختہ نہیں تھی، میں نے ان کو یہ عرض کیا ان کے ساتھ ایک بہترین جو ہے وہ لیبارٹری ہونی چاہیے جس میں سائنٹسٹ بیٹھیں، اور ادھر علماء ہوں اسلامک سٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں، پروفیسر حضرات، وہ قرآن پاک پڑھ کر ان کو بتائیں، وہ ریسرچ کریں، اور جو تحقیقات ہونی ہیں وہ رکھ کر سامنے لا دیں۔ کہتے ہیں آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، تو یہ بیٹا کرے گا کون؟ تو وہ جو کون کا جو ایک دماغ میں وہ جو سوال چھوڑ گیا ان کا کون، تو میرے دل میں اس وقت اللہ پاک نے یہ بات ڈالی، کوئی کرے نہ کرے، اگر اللہ پاک نے موقع دیا زندگی میں تو کسی نہ کسی سٹیج سے میں اس کی ابتدا کروں گا۔ تو اب جب دوسرا آپ نے سوال یہ فرمایا یہ وسائل کہاں سے آئے، جب میرے پاس یہ ذمہ داری آئی اس ادارے کی، جامعہ مسجد گلزار مدینہ کی خطابت کی، تو یہ جگہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے یہ وراثت میں آئی تھی۔ تمام بہن بھائیوں کو حصہ دینے کے بعد یہ میری اور والدہ کے حصے کی جگہ تھی، والدہ نے مجھے اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ میں اور میری مسز جو ہیں، مسز میری لیکچرر ہیں، انہوں نے ایک الگ مکان ایک جگہ پہ لے لیا، اور یہ جگہ پھر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس ادارے کو مختص کر دی۔ تو بحمداللہ تعالیٰ یہ فکر، یہ دوست احباب، یہ جو ٹیم اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، یہ اسی مخلص نیت کا سوچ کا نتیجہ ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بچے جو ہیں قوم کے معمار بنیں گے،
اور دین کے خادم بھی بنیں گے اور ملک و ملت کے لیے نیک نامی کا باعث بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور وسائل؟ ہاں، اور تیسرا آپ کا سوال وسائل، تو ہمارے پاس وسائل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور برکات کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی وسائل نہیں۔ یہ آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بڑی شد و مد کے ساتھ اور مکمل تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی فیصل آباد کا یا کوئی بھی کسی جگہ کا کوئی سرمایہ دار یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ساری کی ساری جو ہے میں نے بنا دی۔ اس میں جو جگہ ہے بحمد اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کی تھی، اور میجورٹی جو لگی ہے پھر میری والدہ محترمہ نے ایک مکان سیل کیا، وہ سارے کا سارا اس پر لگا، اور پھر اس کے بعد اس میں مزدور نے بھی حصہ ڈالا، اس میں نمازی نے بھی حصہ ڈالا، اس میں تھوڑے تھوڑے حصے سب ڈالتے گئے، اور جب ہماری بس ہو گئی پھر وہاں پر انٹری ہوتی ہے محترم ہمارے ڈائریکٹر ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ وقار خالد صاحب کی، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، تسلی دی، تو انہوں نے جو یہ باقی کی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے کام اپنے ذمے لیا، ذمے لے کے اس ادارے کو رن کروانے میں جو بیسک جو کردار ہے وہ محترم وقار خالد صاحب کا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کتنی فیس لیتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ سر ہمارا ہائبرڈ سسٹم ہے، ہم نے یہاں پر فیس ہماری جو ہے ایک بچے پہ ہمارا 10 سے 12 ہزار روپیہ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے، تو ہم نے فیس جو ہے کمپلسری نہیں رکھی، جو فیس دے سکے گا ہم نے 8,000 روپیہ اس کے لیے فیس رکھی ہے، مگر اس وقت جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 3 بچوں کے علاوہ وہ سارے کے سارے بچے کیونکہ کمپیٹنٹ تھے، ہمارا ٹیسٹنگ سسٹم ہے، ہم نے خود چل کے گورنمنٹ اسکول سے میں نے خود جا کر مختلف کلاسز میں بچوں کے ٹیسٹ لے کے ان کو یہاں پر لے کر آیا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پڑھنے والا ہے، چلنے والا ہے، ڈیزرونگ اور کمپیٹنٹ ہے، تو ہم اس کو اسکالرشپ پہ ادھر ایڈمیشن دے دیتے ہیں۔ اس ٹائم میجورٹی بچے جو ہیں یہاں پر اسکالرشپ کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دا قرآن ویلی اس ادارے کے بچے جو قرآن کے حوالے سے جن کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اس وقت پہلی کلاس جو ہے وہ موجود ہے، اس کلاس کے بچوں سے ملتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ شاہ جی ایک چیز بتائیے گا، یہ پوری دنیا میں یا پاکستان میں جہاں بھی ہم مدارس میں جاتے ہیں تو اسی طرح بچے فرش پہ بیٹھ کے سامنے وہ چیز ہوتی ہے اسی طرح پڑھتے ہیں، یہ کوئی اس کی خاص وجہ، کوئی ڈیسک یا کوئی چیئر ٹیبل ان کے سامنے نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل یہ ہو سکتا ہے، مگر کیونکہ حفظ قرآن کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ عام سکولنگ کے ٹائم سے زیادہ ہوتا ہے، تو ٹانگیں لٹکا کے بیٹھنا وہ قدر مشکل لگتا ہے، تو بچہ اس طرح بیٹھنے سے اسی طرح کمفرٹ فیل کرتا ہے کہ وہ جس طرح موو ہو سکے، 2 زانو ہو جائے، 4 زانو ہو جائے یا 1 زانو ہو جائے، جس طرح بھی آسانی سے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ بچے جو ہیں یہ کس کس کلاس اس وقت پہلی کلاس کے ہیں، تو تقریباً کتنا حفظ کر چکے ہوں گے؟ یہ ہم نے جو طریقہ کار ہے اس کا نورانی قاعدہ 1-1.5 ماہ کے اندر اس ادارے کو ہو چکا ہے، نورانی قاعدہ ان کا مکمل ہو کے قرآن پاک تقریباً 1 پاؤ کے قریب جو ہے نا وہ بچے وہ حفظ کر چکے ہیں، اور تجوید کے ساتھ جو تخصص ہے یا خاصیت یہ ہے اس ادارے کی کہ تجوید کے ساتھ بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ یہ
ہمارے ادارے کی الحمدللہ یہ انفرادیت ہے کہ بچہ جب صبح دا قرآن ویلی میں انٹر ہوتا ہے تو اسمبلی کے بعد اور قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یہ گوشہ درود ہم نے یہ مختص کیا ہوا ہے. کلاس وائز بچے یہاں پر بیٹھ کر 15 منٹ کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اپنے اسباق شروع کرتے ہیں تاکہ درود شریف کی برکات جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں شامل ہو جائیں. قرآن ویلی کے بچوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ جدید علوم سے بھی آراستہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور آئی ٹی کی کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اس وقت آئی ٹی کے ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بچوں کو کس لیول پہ جا کے کس سطح کی تعلیم دی جاتی ہے. سر سب سے پہلے تو میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی کہ الحمدللہ قرآن ویلی ڈائریکٹلی اٹیچ ہے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے ساتھ جس کو میں خود رن کر رہا ہوں. اور ہمارا انشاءاللہ جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی تب یہی پلان کیا تھا ہم نے کہ انشاءاللہ یہاں کے بچوں کو ہم نے اس قابل تیار کرنا ہے کہ ہم ان کو یہاں سے تیار کرنے کے بعد اپنے سافٹ ویئر ہاؤس میں کسی نہ کسی پارٹ کے اندر ان کو شامل کر سکیں اور وہ اپنے لیے سیلف ڈیپینڈنٹ ہو سکیں فری لانسنگ کی شکل میں. تو ہمارا پلان انشاءاللہ یہی ہے کہ بیسک کمپیوٹنگ ان کو پہلے سال میں کمپلیٹ کروا دی جائے گی. السلام علیکم جی. وعلیکم کیا حال السلام چال؟ ورحمۃ ٹھیک اللہ. ٹھاک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ دنیا کا بہت ہی اعلیٰ ترین کام کر رہے ہیں. بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. جی الحمدللہ. بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ. اور جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ باعث سعادت ہے. یہ فرمائیے کہ یہ بچے جب حفظ کر رہے ہوتے ہیں جی جی تو کہاں سے شروع کرواتے ہیں آپ؟ قرآن پاک سٹارٹ ہم سورہ فاتحہ شریف سے کرواتے ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاتے ہیں تاکہ بچوں کی ادائیگی درست ہو سکے. بچوں کا پڑھنے کا انداز، لہجہ، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ان کو تقریباً کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک بچے کو حفظ کرنے میں؟ میکسیمم بچے کی اپنی محنت ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ 6 منتھ میں بھی کر جاتے ہیں، 13 منتھ، 1 سال میں بھی کر جاتے ہیں. یہ بچے کی اپنی محنت ہے. ایک جو حافظ قرآن ہوتا ہے جی اس کو ہر وقت قرآن پورے کا پورا یاد ہوتا ہے؟ جی محنت مسلسل آپ کو مسلسل پڑھتا کرنا رہے. جی پڑتی ہے. بالکل ریویژن کرتا رہے. صحیح. تو یہ آخری سپارے سے پیچھے کی طرف آتے ہیں؟ جی آخری سپارہ ہم نے یہ روٹین بنائی ہے، ترتیب دی ہے کہ آخری سپارہ ان کو پہلے پڑھائیں گے ہم، اس کے بعد پھر پہلے پارے سے. اس میں یہ عرض کرنا چلوں کہ ہمارا دا قرآن ویلی کا یہ ہماری پوری ٹیم کا یہ ارادہ ہے. جو بچہ یہاں پر حفظ قرآن ہمارے کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں، جو ان کا حفظ قرآن ہوتا جائے گا، جب بھی رمضان المبارک آئے گا ہم ان کو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم مہیا کریں گے جہاں پر یہ قرآن پاک جو ہے تراویح کی صورت میں پڑھا سکیں. جب ان کا قرآن پاک 1 سپارے تک پہنچ جائے گا حفظ قرآن تو نوافل کی صورت میں یہاں پر پریکٹس ان کی شروع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ان کا وہ جو انداز ہے وہ پختہ ہو جائے گا. اور ہماری جو دا قرآن ویلی کا جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اور آپ نے مدارس دیکھے ہوں گے اس میں ایک کلاس میں 25 سے 30 بچے اور کہیں 35 سے 40 بچے بھی ہوتے ہیں. ہماری انفرادیت یہ ہے کہ ہم نے ہر کلاس کو 10 بچوں تک محدود رکھا ہے. قاری صاحب کوئی قرآن کی کوئی صورت آپ خود سنائیے ہمیں اور پھر کسی بچے سے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. عبد الحادی، آپ کا گھر کدھر ہے؟ 17 نمبر میں. یہاں آپ کس لیے آتے ہیں؟ پڑھائی کرنے. کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں. کہاں سے؟ قرآن مجید سے. اچھا، کیا بننے کا ارادہ بڑے ہو کے؟ حافظ قرآن. محمد عمیر حنیف، ڈائریکٹر ایکیڈیمکس دا قرآن ویلی، ابھی بچوں کو اخلاقیات کے حوالے سے چھوٹا سا لیکچر دیں گے. آئیے دیکھتے ہیں براہ راست. مسلمان بہترین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھانا یہ چاہتے ہیں اور تربیت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بطور مسلمان ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو اور کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہمیں بتائیے گا جی کہ کہاں یہ جو مختلف جگہوں پہ صحابہ کرام کے نام ماشاءاللہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہے کہ مختلف کارنرز میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو نام ہیں، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ یہاں ایک صحابی رسول کا نام ہے پھر آگے مختلف ہے، یہ کسی نسبت سے رکھے گئے ہیں؟ جی سر، یہ یہاں قرآن ویلی کا جتنا بھی سٹرکچر ہے نا، اس کا ایک تھیم ہے. اس تھیم کے تحت یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں. اور جس طرح آپ یہ صحابہ کرام کے نام کی بات کریں تو یہ جو قرہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن کریم کے لیے ویسے تو سبھی پڑھتے تھے، لیکن جنہوں نے پڑھایا اور اس کی تدوین اشاعت کے لیے جو کردار ادا کیا، تو اس طرح یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہاؤس ہے، جیسے یہ ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہاؤس. اسی طرح ہم نے ساری کلاسز کی ڈویژن کی ہوئی ہے. آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہاؤس، اور جیسے آپ نے وہ دیکھا گوشہ درود ہے اس کے لیے وہ چیز کی ہے. تو یہ سبھی صحابہ کرام کے نام سے جتنی چیزیں وہ ساری ایک تھیم کے تحت ہیں. اور جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگو ہے ہمارا اور سلوگن ہے دی قرآن ویلی، یہ یعنی کہ ایک یونیک نیم. اور پھر سلوگن ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹنگ جنریشن ود دی ہولی قرآن. اور پھر اسی سے آیت مبارکہ ریلیونٹ ہے نزل علی محمد وہو الحق من ربہم. پھر اس کی جو کلر تھیم ہے، کلر ہے اس کی، وہ ساری اس کی ایجوکیشن پر بیس کر رہی ہے. دا قرآن ویلی کے اسٹوڈنٹس اس وقت آئی ٹی کی کلاس لے رہے ہیں، اور یہ جو آئی ٹی روم ہے اس میں یہ ایک بڑی خوبصورت جدید لائبریری بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جامع مسجد گلزار مدینہ ساتھ ہی ہے، اور وہاں خطیب بھی ہیں اور خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں شاہ صاحب. آئیے دیکھتے ہیں.
शाह जी, हमने देखा है कि बाज़ असातिज़ा अपनी शागिर्दों से शादी कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसी खबरें भी आती हैं कि कुछ पीर वो अपनी किसी मुरीद से शादी कर लेते हैं, यानी मुरीदनी जैसे कहते हैं। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी खबरें आप भी सुनते होंगे। इसमें शरन तो कोई ममानियत नहीं है, तो आप अपनी दूसरी शादी किससे करेंगे? बड़े इलम से मेरी दूसरी शादी हो चुकी है। अच्छा शाह जी, वाह। अच्छा ए नहीं दसिया तुझसे, ये नहीं बताया आपने? मेरी रिसेंटली दूसरी शादी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली भी माशाल्लाह हयात हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये चलें हम यूँ कर लेते हैं, सवाल को रीफ्रेज कर लेते हैं। शाह जी, आप अपनी तीसरी शादी कब करेंगे, किससे करेंगे? जब जो चीज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बल्कि इस्लाम ने और कुरान ने हमारे ऊपर जो है वो जायज़ करार दी हुई है, उसमें पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, उसमें हरज तो कोई नहीं है। मगर कुरान ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके साथ एक ज़िम्मेदारी भी अटैच की और फरमाया है कि 2-2, 3-3, 4-4, मगर अगर अदल का खौफ हो तो एक पर ईद तक था करो। कमालाबाद के कब्रिस्तान में पहुँचे हैं, जहाँ शाह साहब के वालिद मोहतरम हजूर सैयद आशिक हुसैन शाह बुखारी साहब का मज़ार है। वहाँ फातिह ख़ानी करेंगे। क़िबला वाले ग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्सा 40 साल इस इलाके में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, और आप ख़तीब भी थे, पीर भी थे, रूहानी मुआलिज भी थे और टीचर भी थे। और उसी निस्बत से हम अल्हम्दुलिल्लाह 9 बहन भाई हैं, तो हम 9 के 9 बहन भाई सारे, उनका महकमा तालीम से ताल्लुक़ है। कोई पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं। क़िबला वालिद ग्रामी रहमतुल्लाहि ताला की तालीमात यही थी। आप ये फरमाया करते थे कि दीन की खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह करो, और अपना किचन चलाने के लिए कोई ना कोई नौकरी करो या कोई ना कोई कारोबार करो। मेरे दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये भी हाफ़िज़ कुरान है, और अपने अपने इलाक़ों में ये मसाजिद के खुताबा भी हैं, और सैयद अली हुसैन बुखारी ये इदारा चला रहे हैं, द डायमेंशन स्कूल सिस्टम, और साथ एक बहुत बड़ा इदारा वहाँ पर जामिया गौसिया, वहाँ पर खिताबत है एक जगह, दूसरी जगह भी जुम्मा पढ़ाते हैं ये। और सैयद वक़ार हुसैन बुखारी ग़ुलाम अहमदाबाद में इनका इदारा, एक मस्जिद है और साथ इदारा जहाँ पर तकरीबन 100 तलबा और तलबात वो माशाल्लाह इल्म हासिल कर रहे हैं। क्या जी, वैसे तीसरी और चौथी शादी दे सवाल ते आगे तुसी रह गए जी। ये चक्कर क्या है शाह जी? मतलब एक जायज़ काम के पे आपको क्यों झिझक महसूस हुई? ये मतलब एक बड़ा सादा सा सिंपल सवाल है कि आप तीसरी और चौथी शादी कब और कहाँ और कैसे करेंगे, किन से करेंगे, किसी मुरीदनी से करेंगे या कहीं और करेंगे? ये इतना सादा सवाल है। नहीं, तो ये डर किससे रहे शाह जी? नहीं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि जो मेरी आपने मेरा सेटअप देखा है कि मेरी जो फर्स्ट वाइफ हैं वो वर्किंग वूमेन है माशाल्लाह, और दूसरा जो है मेरा इदारा है, एक सिस्टम है। तो मलका जो होती हैं वो पहली बीवी होती हैं, ठीक है। सरबराह जो होती हैं वो पहली बीवी होती हैं। दूसरी जो होती हैं वो भी होती तो अहलिया हैं, मगर बच्चों की माँ होने की वजह से जो सरबराही है और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पहली बीवी को होती है। जामिया मस्जिद गुलज़ार मदीना और द कुरान वैली के सरपरस्त मकामी यूनियन कौंसिल के साबिक़ चेयरमैन और एक ताजर रहनुमा चौधरी अरशद गुज्जर उनके घर पहुँचे हैं। उन्होंने शाह साहब के एजाज़ में खाना किया है। चौधरी अरशद गुज्जर साहब का तारफ़ हम करवा चुके, एक मुमताज़ सियासी रहनुमा हैं और अंजुमन ताजरान टाटा बाज़ार गणेश मिल के प्रेसिडेंट हैं और सरपरस्त आला हैं। द कुरान वैली के
اور مسجد گلزار مدینہ اپنی یونین کونسل کے سابق وائس چیئرمین بھی ہیں، تو ایک سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں بیسیکلی۔ شاہ صاحب دی فیملی ساڈے دا 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ 3 ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਮ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨੀ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਇਲਮ 'ਚ। ਫੈਮਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਵਾਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਦ, ਨਾਥਖਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ पूरे दा साढ़े मुहल्ले ते सारा, इस इलाके सारा। साजिद नेकोकारा साहब भी मौजूद हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं और बहुत पुराने दोस्त, गहरे दोस्त हैं शाह साहब के, तो उनके व्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जानते हैं उनसे कि वो शाह साहब की शख्सियत पर क्या कहते हैं। साजिद साहब कहिएगा। शाह साहब मेरे जी बचपन के दोस्त हैं और पढ़ते थे हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में। फिर शाह साहब ने अपने वालिद साहब की जगह संभाली और बड़ी बात है, हमें खुशी है उन्होंने अपने वालिद साहब को फॉलो किया और बड़े अच्छे अंदाज में इस सारे जो है सिस्टम को लेके चल रहे हैं। शाह साहब के वालिद साहब के एक मरीद हैं, नाम भी जानते हैं उनका और उनके ख़यालात भी जानते हैं। कहिएगा जी आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम मलक मोहम्मद अख्तर है, मैं गल्ला मंडी से रिलेटेड हूँ, गल्ला मंडी का दुकानदार हूँ। कमो पेश तकरीबन 1995 से पीर सैयद आशिक हुसैन साहब बुखारी से मेरा तल्लक है। हमारा ऐसा तल्लक है, घरेलू तल्लक है। बहुत अच्छे जो इंसान थे, नफीस इंसान थे और ये आस्ताना उस वक्त चल रहा है और इसमें लोग बहुत फैज़याब हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। शाह साहब कुछ जो साहब के हवाले से आपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा और कि किस तरह से अदारे की सरपरस्ती फरमाते हैं और फिर एक फ़ाइनल मैसेज दें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे। मोहतरम ज़फ़र डोगर साहब, चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर साहब, इनके वालिद ग्रामी चौधरी मोहम्मद मेहरदीन साहब, उनका वालिद ग्रामी के साथ बड़ा एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ था और उसी ताल्लुक़ को भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला चौधरी साहब ने कायम रखा हुआ है। वही ताल्लुक़, वही बुज़ुर्गों का जो तसलसल व सिलसिला मोहब्बतों वाला, वो आज तक कायम दायम है। कोई मैसेज देना चाहेंगे। पैगाम यही है कि आप जिस लिहाज से, जिस स्टेटस पे, जिस मुकाम पर हैं, अल्लाह के मखलूक की जिस तरह से भी, जिस तरीके से भी, जिस अंदाज से भी खिदमत कर सकते हैं, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत मैसेज शाह साहब का, सैयद ज़ीशान हुसैन शाह साहब बुखारी जो प्रेसिडेंट हैं द कुरान वैली के और एक हाफ़िज़ कुरान हैं, पीर हैं, ख़तीब हैं, शायर हैं, मुबल्लिग हैं, बहुत सी जहतें हैं उनकी शख्सियत की। आज आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके साथ हमने जो दिन गुजारा, उनकी एक्टिविटीज़ देखी, उनके ख़यालात सुने, उनके अदारे के बारे में जाना, उनके बारे में उनके दोस्तों के व्यूज़ सुने आपने। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।